वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। नाज़रीन, प्रोग्राम तकल्लुफ़ बरतरफ में आपकी मुलाकात करा रहे हैं मारूफ अफसाना निगार मोहतरमा कौसर परवीन साहबा से। मोहतरमा, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। हमारे नाज़रीन आपके ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में जानना चाहते हैं। मेरा वतन गुलबर्गा है। मेरा ददियाल मालगोम के करीब इस करीब से था। ज़राअत पेशा लोग थे और दरअसल मेरे दादा का वो ये था कि वहाँ के उस दौर में वो लोग अपने दौर के निज़ाम के दौर में वो पुलिस इंस्पेक्टर के दौर उस में, चूँकि मेरे वालिद अभी 2 माह से कम उम्र थी कि मेरे दादा का इंतकाल हो गया। दरअसल वो उस वक्त कत्ल कर दिए गए थे। तो उसके बाद उनकी परवरिश उनके ननियाल में हुई। हालांकि ददियाल में माशाल्लाह बहुत कुछ था। उस दौर की अपनी सरकारी मुलाजमतें थी, मगर मेरे दादी के वालिदैन ने उन्हें वहाँ रखना मुनासिब नहीं समझा। कोई क्या था नहीं मालूम, किस अंदाज से हो गया था। तो उसके बाद उन्हें अपने मैके में मेरी दादी ने वक्त गुजारा। उस वक्त मेरी दादी के वालिद अपने उस मस्जिद के पेशवा उस वक्त के मौलाना थे। और उनके एक भाई कहा जाता है कि उस वक्त जो सरकारी मुलाजमत थी पुलिस डिपार्टमेंट में, उसमें थे उनके भाई। इसलिए वो काफ़ी जॉइंट फैमिली थी, मेरी दादी बताती हैं। तो सच तो ये था कि मेरे दादा उस दौर के बहुत ही खूबसूरत जवान थे। पहलवानी भी उन्हें आती थी। और कहा जाता है वो नज़में भी लिखा करते थे। गाँव के चौपाल में शाम में बैठकर उनकी, जाहिर बात है लिखना तो ना आता होगा, लेकिन नज़में खुद सुनाते थे। ऐसा भी नहीं था कि गाँव में मुहर्रम हो तो मरसिए भी वही पढ़ते थे। फिर कोई जो भी मेले लगते थे वो पढ़ा भी करते थे। फिर पहलवानी में जब वो फर्स्ट आए तो गांव के मौलाना होने की हैसियत से या फिर उस गांव की एक अच्छी खानदानी शख्सियत होने की हैसियत से ऐलान किया था कि अपनी बेटी से उनका ब्याह कर देंगे। तो एक इनाम ही ये था। तो ये मेरा पस मंज़र रहा। बाद में मेरे वालिद वहीं अपने ननियाल में रही, उनकी तालीम जारी रही। कहा जाता है उस दौर में, जाहिर बात है यहाँ हमारे निज़ाम की हुकूमत थी, कोई आए हुए थे स्कूल के उस मुकाम प्रोग्राम में मेरे वालिद ने तकरीर की थी। वो तकरीर इतनी अच्छी थी कि जो भी साहब हैदराबाद से तशरीफ़ लाए थे उन्होंने इनाम के तौर पर ये कहा था कि इस बच्चे की तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी और फिर उन्हें हैदराबाद के इदारे में एडमिशन के लिए पेपर्स वगैरह रेडी कर दिए। फिर मेरे वालिद को हैदराबाद ले जाएगा। उस वक्त तो 5th स्टैंडर्ड में थे। मगर मुश्किल ये रही कि जिन साहब के ज़रिए भेजा गया था उन्होंने एडमिशन में तकरीबन 6-7 माह की ताख़ीर कर दी। शायद वो समझ रहे थे कि एक ज़हीन बच्चा है, मेरे पास रह जाए तो मेरे कारोबार में सवाल लग जाएगा। इस जो 6-7 माह का अरसा गुजर गया, उसी दौर में पुलिस एक्शन हो गया। फिर मेरे वालिद की तालीम रह गई, उसके बाद वो कारोबार से जुड़ गए। अब ननियाल का ताल्लुक मेरा, कहा जाता है वो भी मेरे से ही आए थे। हैदराबाद में उनका क़याम था तो उस वक्त उस दरबार में ये दारोगा थे मेरे नाना के वालिद। फिर उनकी तालीम जारी थी। तो चूँकि उन्हें वो शाही सलाम वगैरह पसंद नहीं था तो वो अपनी तालीम के बाद बॉम्बे चले गए। वहाँ मेरे नाना कुछ अर्सा कैप्टन भी रहे शिप में। उसके बाद वहाँ की जो मेरी नानी की सहायत नहीं बन पा रही तो उनके मेरे नाना के वालिदैन ने कहा कि वो वापस आ जाए। वो हैदराबाद वापस नहीं आना चाहते थे। तो लिहाजा मेरे नाना की वालदा ने हवेली बेच दी। उसके बाद ACC शाबाद में जब कंपनी क़ायम हो रही थी तो उस वक्त मेरे नाना वहीं आ गए, तो वहीं उन्होंने क़याम किया। जब मेरी नानी और उनकी सासू माँ ने देखा कि यहाँ अभी नया नया सब कुछ बन रहा है, तालीम में कोई सहूलत नहीं है, तो अपने ही उस दिए गए क्वार्टर्स में उन्होंने एक मदरसा शुरू किया था जो बच्चियों की तालीम जारी थी। मुझे याद है वो सब चीज़ तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मेरे यहाँ लड़की की विलादत हुई तो कुछ ख़वातीन जो बहुत ज़ईफ़ थी
اچھا. تو یہ دیکھنے کے آئی تھی کہ میری استاد کے یہاں نواسی کو نواسی ہوئی. تو مجھے بھی فخر ہوا تھا کہ تعلیمی شعبے میں میرا خاندان کہیں نہ کہیں سے جڑا ہوا ضرور. کہاں تک آپ کی تعلیم ہے اور تعلیم کے بعد کس پیشے سے آپ وابستہ رہیں؟ میں نے MA B.Ed PhD کیا ہے. اچھا. اور میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہوں. جی. اور پھر میرے والد کا بھی شوق تھا کہ ہم لوگ تعلیم کے شعبے سے ہمیشہ جڑے ہوئے رہیں. بہت اچھے. افسانہ نگاری کی طرف کس طرح آنا ہوا آپ کا؟ یہ آپ کا فطری رجحان تھا پھر یا اپنے مطالعے کے دوران آپ کسی سے متاثر رہے؟ اکثر خواتین شاعری کی طرف آتی ہیں جی. لیکن آپ نے افسانہ نگاری کا انتخاب کیا ہے، تو اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ دراصل یہ ہے کہ میری والدہ وہ کسی یونیورسٹی کی تعلیم یافتہ تو نہیں تھی جی، لیکن اور وہ پوری بہنوں میں بھی خوبی تھی. شاید میری نانی کی تربیت ایسی تھی یا انہوں جو مدرسہ چلاتے تھے بچے بھی ان کے ساتھ رہتے تھے، ایسا جو بھی تھا. اگر آپ کہیں بھی بیٹھ کے کلام مجید پڑھیں، وہ حافظ تو نہیں تھی بہنیں، لیکن جہاں غلطی ہو جائے فوراً بتا دیا کرتی تھی. اور میری نانی کے ہاں جو تعلیم دی جاتی تھی وہ بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی، قرآن شریف پڑھایا جاتا. ظاہر بات ہے دور تجوید کا نہیں تھا، لیکن دینی معلومات دی جاتی، تھوڑی بہت آسان حساب کرایا جاتا کہ گھر میں خواتین کو جتنی ضرورت ہے. تو اسی حساب سے میرے والدہ کو تعلیم حاصل تھی. جب ہم بڑے ہونے کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی مل جاتے ہیں، تو میں بڑی لڑکی تھی تو لہٰذا ابتدائی دور سے ہی ہم اسکول میں جماعت اول کی کتابیں پڑھتے تو گھر میں دوم کی کتابیں پڑھا کرتے تھے. میری والدہ کیا کرتی الفاظ سیدھا سیدھا کر کے ہمیں دے دیتی کہ ہمیں جملے بنانا ہے. پھر اس کے بعد ہم تھوڑا بڑے ہو گئے تو وہ بکھرے بکھرے جملے دے دیتے ہیں کہ ہمیں اسے پیراگراف بنانا ہے. اور اس کے بعد جب ہم تھوڑا سا بڑے ہو گئے تو ہمارے گھر میں والدہ نے چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں، قصص الانبیاء ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے پڑھانا شروع کر دی. مجھے یاد ہے میں 5th میں بھی آئی یا نہیں آئی تھی نہیں معلوم، الف لیلا ہماری ختم ہو گئی تھی. اچھا. تو والدہ پہ ذوق تھا، اور خود بھی جو وقت ہوتا وہ ہمیں بھی کتابیں دیتی ہیں، انہیں بھی کتابوں میں شوق تھا. تو گیا وہ جملوں کو درست کرنے کا یا یہ کرنے کا پیراگراف بنانے کا یہ تھا. تو اس کے بعد جب ہم سچ تو یہ تھا کہ میری والدہ کی ہر چیز میں وہ برابر ہم لوگوں کو اس بات کی تربیت دیا کرتی تھی. وہ میں نے آپ کو بتایا کسی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ نہیں تھی، اس کے علاوہ بھی انہیں یہ ذوق تھا. ہم BBC کا شاہین کلب ضرور دیکھیں، وہ خود لگاتی تھی. میرے پاس تک بھی ریڈیو کے وہ اتنا نہیں معلوم لیکن وہ لگاتی تھی. ہم یہ ٹائم پہ یہ پروگرام ہم کو سننا ہے شاہین کلب وہ لگاتی. ہم کچھ بھی کر رہے ہیں تو برابر ہم جمع ہو جائیں، ریڈیو کے قریب بیٹھ جائیں ہم بھائی بہنیں، تو وہ ہم شاہین کلب سنا کرتے تھے. پھر اس کے بعد روزانہ 9:15 بجے ہوا محل وہ ضرور سناتی ہم کو. ریڈیو پاکستان سے مجھے یاد نہیں وہ کب پروگرام ہوتا تھا، ٹائمنگ تو مجھے یاد نہیں، لیکن لب پہ آتی ہے تو وہ بہت خوبصورت انداز میں سنائی دیتی تھی. تو ہماری ماں وہ ضرور سناتی تھی. اس کے علاوہ بھی وہ ایسے کئی پروگرام تھے جنہیں وہ غور سے سنایا کرتی تھی. بعض پروگرام ایسے ہوتے تھے امی یا ابا جان اکیلے بھی لگا کے سنتے رہتے تو ہم بھی سن لیا کرتے تھے. مطلب آپ کو گھر کا ایک بہت ہی زبردست ماحول ملا ہے، خاص کر والدہ کی تربیت بہت ماشاءاللہ. لیکن کبھی والد نے یہ چیز پہ ٹوکا نہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دینی معاملات میں ہم فجر کی نماز نہ پڑھتے تو ہمیں ناشتہ نہیں ملتا تھا. اچھا. لیٹ پڑھتے تو دسترخوان سے دور بیٹھ کے کھانا ہوتا تھا. اچھا. تو یہ جو تربیت تھی والدہ کی بنیاد میں بہت اچھی رہی. لیکن 5th کے بعد میری والدہ کی طبیعت بگڑتی گئی، تقریباً 7th 8th تک. یہ 4-5 سال کا گیپ بہت زیادہ رہا. ان کی طبیعت خراب رہی. پھر گھر میں جو بھی آتے رشتے دار جو ذمہ داری نبھاتے تھے، کچھ کاموں والوں کا رہتا تھا، خادماؤں کا، تو وہ تھوڑا گیپ ہم لوگوں کے ساتھ رہا. تو اس دور میں جو چھوٹے بھائی تھے ہمارے وہ اس تربیت کے زیادہ یہ نہیں، تربیت تو رہی مگر لکھنے پڑھنے کی یہ جو رہی ان کے ساتھ تھوڑا کم رہا. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ رہا. اور پھر اس کے بعد جب ہم 8th 9th میں آ گئے تو پھر والدہ کی طبیعت بنتی گئی. جب میں 10th میں تھی تو میری والدہ گھر میں ایک چھوٹا سا موضوع دیتی، تقریر کرنا ہوتا اور مجھے صدارت کرنی ہے، حکم کے بھی فرائض مجھے ہی انجام دینے ہوتے.
تو تقریر کرنے کا حصہ تو کبھی مجھے گھر میں نہیں ملا. اچھا. تو ہوتا یہ تھا کہ میرے بسوں میرے سے چھوٹے ہیں, بڑے بھائی کو دوسرا انعام ملتا, فرسٹ انعام سیکنڈ نمبر بھائی کو جاتا اور میرے سیکنڈ نمبر بہن کو دوسرا انعام جاتا تھا. تو پھر اس کے بعد میری والدہ یہ بھی کہتی کہ انہوں نے تقریر کیسے کی, آپ کو بولنا ہے. واہ. تو یہ تقریباً یہ ماحول بھی 2 سال 3 سال تک چلتا رہا گھر میں. تو اس کے بعد VCR کا دور چلتا رہا, تو گھر میں انکہی اور پھر تنہائیاں یہ بہت زیادہ دیکھی جاتی تھی. تو یہ سارے ماحول رہے. پھر جب ہم 10th کے بعد اخبارات میں کچھ لکھنا شروع کیا ہم نے, مطلب 10ویں جماعت کے بعد سے ہی آپ نے لکھنا شروع کر دیا اور چھپ بھی رہی تھی اخبارات وغیرہ. ہاں, جب 10 کے بعد میں TCH کیا میں نے, حالانکہ سارے لوگوں نے مخالفت کی تھی ادھر کیوں جا رہی ہیں, تو لیکن میرے والد نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جب اس کا فیصلہ اچھا ہے تو یہ ہونے, کیونکہ میرے والد کے پاس پیشوں میں ایک وکالت اور ایک ٹیچر, 2 بڑے معزز تھے ان کے پاس. پتہ نہیں کیوں, شاید ان کے دور میں وکیل پورے آزادی میں تھے, تو شاید ان کے لیے وہ ایک اہم پیشے بھی تھے. یہ دونوں بہت ہی اہم معاشرے کے پیشے تھے. تو وہ زیادہ تر وہی کہا کرتے, مجھ سے کہا کرتے تھے کہ آپ کو یہی کرنا ہے, مگر ایک خیال رکھے کہ یتیم بچے کہیں بھی ہوں ان کی تعلیم ہو چکی, کیونکہ اس حادثے سے وہ گزرے ہوئے تھے. اس کے بعد میری چھوٹی بہن سے چاہتے تھے کہ وہ گفتگو بھی اچھی کرتی تھی کہ وہ وکیل بنے, مگر ایسا ہو نہیں سکا. پھر حالات, زندگی کے تقاضے, بہت ساری چیزیں ایسی رہی. تعلیم تو ہم نے حاصل کی, لیکن وہ دور ایسا نہیں رہا کہ دور کے تقاضوں کے ساتھ ہم چلتے ہیں. آپ اپنے ادبی سفر کے بارے میں روشنی ڈالیے گا. ابتدائی دور میں جب والدہ یہ لکھاتی ہیں تو پھر ہمارے یہاں کھلونا امی منگایا کرتی تھی. کھلونا, ہلال, نور, یہ پابندی سے بتاتا ہوں. میں اپنے ایک اور بیوقوفی آپ کو بتاؤں, نور میں آتا تھا یہ ریڈیو نورستان ہے نیچے, ہم اس میں تلاش کیا کرتے تھے کہ ریڈیو میں کہاں, تو پھر والدہ ہماری بتاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ رہی. تو اس وقت جو اچھی نظمیں نعتیں ہوتی میں اس کی پیروڈی بنایا کرتی. اس کے بعد یہ امی شوق سے بھی سنتی, پھر کبھی کبھی ابا جان سے بھی کہتے کہ کیا لکھا ہے انہوں نے سنو. یہ بات وہیں پیروڈی تک رہے گی. 10th کے بعد ہم کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھتے, یا پھر بھائی بہنوں کی تقریریں ہوتی اسکول میں تو وہ لکھا دیا کرتے. سچ تو یہ ہے کہ میں نے 10th کے بعد کبھی کوئی تقریر, 10th تک بھی میں نے کوئی تقریر نہیں کی. لکھا کرتی تھی اخبارات کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور سب سے پہلے میں نے دینی موضوع پر لکھنا شروع کیا تھا. تو اس وقت, اور وہ ہمارے یہاں گلبرگہ میں ایک سوال و جواب کا بھی کالم ہوا کرتا تھا اخبار سلامتی میں, ہم اس میں بھی سوالات کیا کرتے تھے. جب میں TCH میں تھی, ہمارا مطالعہ ماشاء اللہ سے ٹھیک ہی تھا, گفتگو کا یہ بھی اچھا تھا, تعلیم میں بھی ہمارا یہ بھی بڑا اچھا رہا. لیکن اس وقت محمد بن علی صاحب ہمارے استاد تھے. انہوں نے ایک پروگرام رکھایا اور مجھ سے کہا کہ تمہیں اب یہاں پر تقریر بھی کرنی ہے, پروگرام بھی چلانا. تو مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا, میں تھوڑا سا گھبرا گئی. انہوں نے کہا لوگوں کے سامنے بولنے آتا ہے, یہاں بولنے آتا ہے. میں نے کہا نہیں سر, تقریر کرنا بہت مشکل ہوگا میرے لیے. لکھنے آتا ہے, بولنے آتا ہے, تو بولنے میں کیا, یہ سوچ لو سارے بیٹھے ہوئے بہرے ہیں اور میں ایک ہی بولتی ہوں. تو میری زندگی کی پہلی تقریر تھی. تو میں نے TCH میں کیا تھا. گلبرگہ کے دونوں سجادہ نشین موجود تھے, رضوی صاحب تھے, کاظمی صاحب تھے. تو ہم نے پہلی بار اس وقت پروگرام بھی چلایا تھا, ایک تقریر بھی کی تھی. تو وہ میرے استاد کا پہلا حوصلہ تھا. مجھے یاد ہے میرے پیر جب کانپ رہے تھے. پھر اس کے بعد جب ہم PUC میں آئے تب تک اخباروں میں ہمارے کئی میگزین شائع ہوتے تھے. تو ایک بار اس میں ہمارے یہاں مقابلہ تھا, تو میں نے ایک افسانہ لکھا تھا. اس افسانہ, اور سچ تو یہ تھا گلبرگہ کا ماحول بڑا اچھا تھا. جب اب بھی اچھا ہے, اب بھی ماشاء اللہ بہت اچھا ہے, لیکن اس وقت تربیت کا ماحول بہت تھا. طیب انصاری صاحب کا اپنا گورنمنٹ کالج میں ایک پروگرام ہوتا تھا, پورا ایک ہفتہ ایسا لگتا تھا کہ ایک میلہ چل رہا ہے. مقابلے ہوتے, تقریری مقابلہ, تحریری مقابلہ, اور وہ تقریر میں بھی برجستہ بھی ہوتا, تحریر میں مضامین دیے جاتے, بیت بازی 3 دن. اب اسکولوں میں ان باتوں پر توجہ نہیں دی جا رہی. اب بچوں کو صرف یہ سکھایا جا رہا ہے کہ امتحان میں آپ کو مارکس لینے ہیں,
بس یہی تعلیم کا مقصد رہ گیا. ہماری تعلیم اب صرف نشانات کی رہ گئی. جی نشانات کی تعلیم, اصول نشانات ہی مقصد رہ گیا. اور والدین کا بھی مقصد یہ کسی حساب سے بھی میرے بچے کے نشانات اچھے آئے. میرا بچہ خود سے کتنا لکھا یہ والدین کو یہ بہت درد کا احساس مجھے شعبہ تدریس سے بھی رہا. بے شک بے شک. تو اس دور میں طیب انصاری صاحب کے یہاں 3 دن تک مقابلے ہوا کرتے تھے بیت بازی کے. اچھا. تو ہم ان مقابلوں میں حصہ لیا. دوسری طرف انجمن میں وہاب صاحب اس وقت ان کی ابھی بھی زیر سرپرستی وہی ہیں. انجمن کے سارے ابھی بھی وہ ایک فعال انجمن ہے. ان کا بھی یہ 2 ایک تربیت گاہیں تھی. گورنمنٹ کالج کا اپنا شعبہ اردو اور انجمن ترقی اردو. تو دونوں مقابلے وہاں ایک ہفتہ چلتا تو یہاں بھی ایک ہفتہ چلتا تھا. تقریری مقابلے ہیں, تحریری مقابلے, ایسا لگتا تھا ہم ایک بہت بڑے محاذ پہ جا رہے ہیں. اور یونیورسٹی کے ہائی اسکول کے بھی ہوتے, پی یو سی سے لے کے یونیورسٹی تک بھی ہوتے, تو ایسا لگتا تھا کہ ہم اب یہ جیت کے آنا. تو ہوتا یہ تھا کہ ان مقابلوں میں, اور اللہ کا احسان یہ تھا, خدا کا فضل تھا, جس مقابلے میں بھی ہم نے حصہ لیا انعام اول میں حاصل کیا تھا. لیکن ایک مقابلہ زندگی کا بہت تبدیل کا رہا. افسانہ لکھنا تھا. اس سے پہلے میرے 1-2 کہانیاں چھوٹی موٹی اس میں آ گئی تھی رہنمائی دکن میں. اچھا. میرے خیال سے 79-80 میں شاید میری پہلی کہانی وہاں پر ایک آرزو جو حسرت بن کر رہ گئی رہنمائی دکن میں شائع ہوئی. اچھا. 80 یا 81 کے آس پاس کی یہ بات ہے. پھر اس کے بعد جب پی یو سی میں ہم آئے 2-3 کہانیاں ہم نے لکھی. تو جب مقابلہ افسانے کا تھا تو احساس کا درد کے نام سے ہم نے ایک کہانی لکھی. میری استاد تھی بشیر النساء, انہوں نے بھی اس کہانی کو جانے سے پہلے سنا. تو میں نے کہا میں اب اس میں ایک لفظ نہ بدل سکتی ہوں نہ لکھ سکتی, مجھے یہ ہے تم یقیناً جیت کر آؤ. جب اس مقابلے میں ہم گئے تو ظاہر بات ہے میں پی یو سی میں تھی. تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے اعتراض کیا کہ پی یو سی اور یونیورسٹی کے لوگ ایک ساتھ ہوں گے تو یہ بچے اب پست ہو جائیں گے. ظاہر بات ہے میں پی یو سی میں تھی. تو طیب انصاری صاحب نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا, اور میں نے بھی اپنے تعلیمی دور میں اپنے طلباء کے ساتھ بھی اس کو روا رکھا. تو انہوں نے طیب انصاری صاحب نے کہا تھا تخلیقی صلاحیت میں عمر درجات نہیں دیکھے جاتے. آپ کی تخلیق, آپ کی مطالعہ بہت ہوں گا لیکن جو تجربہ, جو تخلیقی صلاحیت خدا کی دین ہوتی ہے, یہ مقابلہ صرف خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں مبارکات کا ہے. اور سچ تو یہ رہا کہ اس مقابلے میں انعام اول مجھے ملا. تو اس وقت جج کے حیثیت سے جناب احمد جلی صاحب آئے ہوئے. کیا بات ہے. تو احمد جلی صاحب نے کہا وہ کوثر پروین وہی ہو جو تم نے اخباروں میں لکھتی ہو. اس وقت سالار میں میرا ایک مضمون شائع ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مولنے, بحیثیت جید عالم. تو انہوں نے پوچھا یہ تم نے لکھا تھا. جی ہاں. میں نے کہا میں یہاں امی کے معنی ان پڑھ کے نہیں ہے. تو پھر امی کے معنی تو وہ مادر شکم سے پہلے, امی کے معنی یہ ہے کہ جس کا کوئی استاد نہ ہو. تو احمد جلی صاحب مجھے غور سے دیکھا, بی بی میں وہ مضمون پڑھ کے سنا تھا, نام دیکھے کوئی عالمہ ہو, تو تم تو اتنی سی ہو, تم اپنے قلم کی روش بدل دو. اس لیے کہ جب تم دینی مضامین لکھو گی, کیونکہ سلامتی میں وغیرہ دینی مضامین میں آتے کرتے اعتکاف ہے, رمضان ہے, یہ چیزیں ہم لکھا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا بی بی آپ بدل دو, اس لیے کہ تم افسانے بھی بہت اچھے لکھتی ہو, اپنے نظریات کو انہیں کہانیوں میں ڈال دو. اپنے دین لوگ کون لکھ رہا ہے, اہل حدیث لکھ رہا ہے, سنی جماعت کے لکھ رہے ہیں, یہ نہیں غور کرے گا, بلکہ تمہارے نظریات کو دین کے دینی نظریات کے طور پہ دیکھو. تم جو اصلاح کی چیز چاہتے تو تم اسی میں اپنا. تو پھر میں غور کرتی رہی. تو اس کے بعد میرے گھر پہ میرے والد نے ایک انتظام کیا تھا. میرے والد صوفی سرمست کے جو وہ تھے سجادہ نشین تھے, ان کے خلیفہ کے مرید تھے. ان کے ہاں ہمارے ہاں ان کا آنا جانا زیادہ تھا. وہ جو سجادہ نشین تھے, وہ جو میرے والد کے شیخ تھے, جو مرشد تھے, وہ خلیفہ تھے, مگر جو سجادے تھے وہ بھی ہمارے یہاں زیادہ آیا کرتے تھے. تو میرا وقت ان دونوں کے ساتھ زیادہ گزرا, اس لیے کہ اس وقت تو 7-8 میں ہم رہے ہوں گے. میرے گھر میں ظاہر بات ہے وہ ایک حال کے جیسا تھا, ایک پردہ لگایا جاتا, خواتین ادھر نہ آئے. جب بھی وہ سجادہ نشین آتے یہ محفلیں جمع کرتی تھی,
تو یہ لوگ بیٹھتے، درس ہوتا، وہاں پر باتیں ہوتی، تو پانی لے جانے، چائے لے جانے کی مجھے اجازت تھی، چھوٹی بچی، تو ساری چیزیں میں بہت سنا کرتی تھی. اور وہ جو سجادہ صاحب تھے جنہیں ہم دادا کہتے تھے، توغرے بنایا کرتے تھے. ان توغروں میں ہم رنگ بھرا کرتے، تو رنگ بھرے تو دادا ہم کچھ 5-10 روپے دیا بھی، تو ہم نہ لیتے تو امی کہتے مت دیو دادا، عادت خراب ہو جائے گی، میں یہ اجرت نہیں دے رہا ہوں، میں انعام کی طرف دے رہا ہوں. دیکھو تم نے اس نے ایک کلر بھی ادھر سے ادھر نہیں کیا، کیونکہ وہ کلمہ طیبہ ایسا لکھتے جیسے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، شکل بنا دیتے تھے. اہل بیت کے نام ایسا لکھتے جیسے ہمارے چہرے کی شکل ہے. تو وہ ساری چیزیں ہمیں اس دور میں ہم نے دیکھی. تو اس دور میں جب ہم پڑھا کرتے یا تقریریں کرتے تو میرے استاد جو تھے، والد کے استاد، وہ میرے استاد تھے، غلام محمد مرشد. انہوں نے مجھ سے کہا اسلام میں خطاب عورتوں کو نہیں کرنا ہے، تم قلم اٹھایا کرو تو یقیناً تمہیں یہ لگے گا کہ قلم بی بی فاطمہ کا دیوان بھی تم دیکھا کرو، تمہیں معلوم ہو جائے. اس وقت تو دیکھنے جب ہم پی یو سی میں آئے تو پتہ چلا کہ ان کا دیوان بھی ہے. تو یہ چیزیں میرے ساتھ رہی. جب پہلی تقریر کر کے میں لوٹ کر آئی تھی تو میں نے کہا میرے پیر کانپ رہے تھے. تو انہوں نے بہت سے کہا دوسرے اس کے بعد تمہارے سننے والے تمہاری طرف متوجہ رہیں گے، تمہارے پیر کبھی نہیں کانپو گے. میں سمجھتی ہوں کہ دعائیں میرے ساتھ ہیں، میرے قلم میں، میری اس میں جو بھی ہے شاید اسی در کا تلمس مجھے حاصل ہے. تو وہ یہ چیز آہستہ آہستہ بنتی گئی. پھر جب ہم افسانے وغیرہ آئے تو میری والدہ 10th کے بعد، چونکہ وہ ایک ایج ایسی ہوتی ہے شاید آدمی جدھر مڑ جائے مڑ جائے، تو یہ ساری چیزیں میری والدہ نے بند کر دی. کھلونا، نور وغیرہ سب وہ گھر آتے تھے، صرف بھائی بہنیں پڑھتے تھے. میرے ہاتھ میں میری والدہ نے جو کتاب تھما دی تھی وہ تھی ابن صفی کی ناول. ارے کیا بہت تو صحیح راستہ بتایا. بات ہے ابن صفی کی کتابیں ہم جب 10th کی چھٹیاں کافی زیادہ ہوتی تھی، 3 مہینے، ہم نے تقریباً پڑھ لی وہ پوری. اور وہ پڑھنا ہونے تک، اور وہ ایک عوامی لائبریری تھی، میرے بھائی سائیکل پہ جاتے، وہ واپس کرتے پھر دوسرے لے آتے تھے. تو یہ جو ابن صفی کی ناولیں میری والدہ نے دی تھی، اس سے بھی ہمارے ہاں ایک زبان کا اور اس کا میرا خیال ہے نہیں، اس سے آپ کی والدہ کی جو سوچ ہے، جو ان کی فکری وسعت ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے. ورنہ ایک لڑکی کے ہاتھ جو ابھی پی یو سی ہی پڑھ رہی ہے، اس کے ہاتھ ابن صفی کا ناول دے دینا، تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی آپ کی والدہ کا جو ویژن تھا بہت ہی وسیع ویژن تھا، ماشاء اللہ. کبھی وہ ایسے میرے والد بھی اگر ہم تقریر مقابلے میں جاتے، اطلاع دینی ضروری تھی. اس دور میں مضامین بھی آئے اخبار میں، تو اخبار میں نام آیا یا آنا ضروری نہیں ہے، کچھ ایسے بھی لوگوں کے نظریات تھے. تو میرے والد نے کہا تھا اخبار میں نام مجرم کی حیثیت سے نہیں آیا، مجھے یاد ہے. تو اس کی بات تھی. ان دونوں نے میری بہت تربیت کی. واقعی خوش نصیب ہیں آپ. جی واقعی میں. اب جب مقابلہ ہوتا ہے تو ہم گھر میں کہتے ہیں مقابلہ ہے، ہمیں جانا ہے، اجازت مل جاتی ہے اور ہم چلے جاتے ہیں. اور سچ تو یہ تھا پوری آزادی تھی، میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ جاتی تھی. 5-6 لڑکیوں کا ہمارا گروپ تھا، تو میرے ساتھ مقابلوں میں آ جاتے. والد کبھی نہیں بتاتے کہ میں آ رہا ہوں. میرے بھائی کے ساتھ آتے، وہ کب بیٹھتے، کہاں بیٹھتے، یہ ہمیں بھی نہیں معلوم. حالانکہ والد سے اگر ہمیں کچھ پوچھنا ہو تو رات کے 10 بجے تک انتظار کرنا پڑتا تھا. وہ PWD کانٹریکٹر تھے. اس وقت تالابیں، روڈ وغیرہ اکثر دیہاتوں میں بنانی ہوتی تھی، وہ رات آنے تک کافی رات ہو جاتی تھی. پھر صبح جلد چلے جاتے تھے. ملاقات کم ہی ہوتی تھی. جب بھی بولا ہے والدہ ہی بولتی تھی تو پوچھ بھی وہی لیا کرتے. تو مگر اس وقت وہ برابر آتے، کب آتے نہیں معلوم. لیکن جب رات گھر آتے تو کہتے تم نے یہ بات غلط کی. اچھا، اصلاح ہو جاتی تھی. تو یہ چیزیں میری تربیت میں بہت دخل رہا. جی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ شاید ایسی ماں میں بھی نہیں بن پائی، کیونکہ زندگی کی مصروفیتیں اتنی رہی. میری والدہ تقاضے بھی بدل گئے تھے، وقت اس وقت زیادہ ملتا تھا، اور اس وقت بچوں کے پاس وقت بھی تھا. اب ہمارے بچوں کے پاس ہوم ورک اتنا ہوتا ہے کہ وہ سونے تک بھی اپنے ورک بک پہ ہی رہ جاتے ہیں. تو پھر بھی کوشش تو میں نے کیا. چلیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ آپ تعلیمی شعبے سے وابستہ ہیں، تو موجودہ جو تعلیمی نظام ہے اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. میں اسے تعلیمی نظام
اب ہمارا ایسا ہو گیا صرف تعلیم رہ گئی, تربیت ختم ہو گئی. کیا تربیت کا کوئی احساس کسی کے پاس نہیں ہے. شعبہ تعلیم میں بھی آپ دیکھیے حکومت, مجھے کہنے میں کوئی عار بھی نہیں, ہمیں یہ سرکولر ملتا ہے کہ آپ 9 تک کسی کو فیل نہ کریں. اچھا 9 تک کسی کو فیل نہ کریں, بچہ آئے بس پاس ہوتا ہے. پہلے جو فیل ہونے کا ڈر تھا, جو شرمندگی کا احساس, یہ بچے میں ختم ہو گیا. اب جب فیل ہونا ہی نہیں ہے تو محنت کیوں کرے گا, پڑھے گا کیوں, پڑھے گا, پاس ہونا ہی ہے. یہ تو ہمارے اداروں کا, اور جو بہت ایسے ادارے ہیں جن کے آفس زیادہ ہے, جن کے بہت ساری چیزیں اسکول ہیں, ان کے پاس بھی رزلٹ بتانا ہے, ان کے پاس بھی رزلٹ بتانا. آپ وہاں بھی چاہیں گے, آپ کو اشتہار بازی ہے, کتنے پرسنٹ. ایک فرق اتنا ہوتا ہے کہ وہاں والدین چونکہ پنشمنٹ ملتا ہے, بچے کو پابندی سے ضرور بھیجتے, تو بچہ تھوڑا بہت وہاں آ کر کچھ نہ صحیح بولنا تو سیکھ لیتا ہے. اچھا. اب یہاں ان اسکولوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نہ بھی جائیں تو پڑھانا ہے, ٹیچر کو کیا کرنا ہے, پاس تو کرنا ہی ہے. اب اس کے بعد 10th میں جب آتے ہیں بچے, ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. ٹیچرز کی بھی بچے سے ہمدردی جاگ جاتی ہے, پیرنٹس کی بھی جاگ جاتی ہے, اطراف کے لوگوں کی بھی جاگ جاتی ہے کہ بچے کو آپ ٹرننگ پوائنٹ سے باہر لانا, وہ خود آئے, یہ کسی کو احساس نہیں. سب مل کے اسے لانا چاہتے ہیں. اس کی بنیاد کیا ہے, اس پر نہیں ہوتا. اب بچہ تو سمجھتا ہے کشتی میں سب بٹھا ہی رہے ہیں تو مجھے پار کرنا ہے, تیرنا کہاں ہے, تو وہ کنارے خود بخود آئے جاتے ہیں. اب جب 10th کے بعد آتا ہے تو آپ اس میں سے 50% بچے صلاحیتوں کے حامل نہیں ہوتے. اب یہ جو ہمارا تعلیمی نظام نشانات کی طرف دوڑ رہا ہے, ہم بچوں کی صلاحیتوں تباہ کر رہے ہیں. کیا بات ہے, بہت بنیادی آپ نے نقطہ اٹھایا. بچوں میں ایک ایسی صلاحیتوں والا, یہ جو سماج کو بنانے والا نہیں بنا رہے. وہ خود تو بن نہیں سکتا, پھر سماج کو کیا بنائے گا. اب اللہ تعالیٰ کا اس کی فطری اصول ہے, چند ایک کو تو وہ صلاحیتیں دیتا ہے, وہ خود ہی آگے آ جاتے ہیں, اور سماج کا 5% بچے شاید اس قابل بن جاتے ہیں, باقی کے بچے سماج کا ایسا حصہ نہیں بن پا رہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے سماج میں جو تربیت ہونی چاہیے تھی, جو اصول ہونے چاہیے, جو ایک شہری کے فرائض ہونے چاہیے تھے, وہاں شہریت, انسانیت, آدمیت کوئی آپ کو نظر نہیں آئی. کیا بات ہے, بس سب جی رہے ہیں کیونکہ وجود. بتائیے کتنا بڑا نقص ہے تعلیمی نظام میں, اور اس پہ بات ہونی چاہیے, اس پر بات اداروں میں بات ہونی چاہیے, اساتذہ سے بھی مشورہ کرنا چاہیے حکومت کو. نہیں, اس کا ایک اصول, ایک اور بگاڑ بھی ہے ہمارے ہاں. پہلے آپ دیکھیے, تعلیم اگر ہم کسی قوم کو تباہ کرنا ہے, اس کا تعلیمی نظام برباد کر دو, قوم خود بخود برباد ہو جائے گی. کیونکہ جو باہر نکلیں گے وہ انسان بن کے نہیں نکلیں گے, وہ سماج کا ذمہ دار فرد بن کے نہیں نکلیں گے. آپ کو معلوم ہے وہ نشانات کیا, وہ کیا نکلیں گے باہر, بس ایسے ہی آ جائے تو سماج خود بخود بگڑ جائے. دیکھ رہے ہیں آپ, اب ہم دیکھ رہے ہیں اتنے انجینئرس ہیں ہمارے ہاں, آپ کو سب کا رزلٹ تو اچھا ملے گا, مگر آپ کو پتہ ہے وہ اپنے اپنے شعبے میں کس قابل ہوتے ہیں. اتنے ڈاکٹرس ہیں, آپ کو پتہ ہے ڈاکٹرس کی, اب آپ غلطیاں تو نہیں بولیں گے, ان کی اپنی مجبوریاں ہیں, کسی بھی آپ پیشے میں جائیں گے. مجھے یاد ہے میرے والدہ کو جب ایڈمٹ کرنے کے بعد 2 بچے بڑی پابندی سے میرے والدہ کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے. اچھا. سچ تو یہ تھا کہ ان کے ہارٹ بیٹ کا ایک علیحدہ سسٹم تھا, کہا جاتا ہے 1000 میں 1 ہوتا ہے. وہ ہارٹ بیٹ کبھی ایسے جانے کے بجائے ایسی بھی آیا کرتی ہے. وہ اب مجھے وہ ٹیکنیکل کو یاد نہیں ہے, تو ان کے پروفیسرس نے کہا تھا. اچھا. وہ ہر اسٹوڈنٹ آتے دیکھتے تو وہ 2 بڑی پابندی سے آیا کرتے تھے. میں نے پوچھا بڑے آپ اتنی پابندی سے آتے ہیں بابا, مجھے بڑی خوشی ہے, لیکن کیا تم اب ڈاکٹر بن کے اس کو خدمتی بناؤ گے کہ یہ؟ تو اس نے کہا باجی ہم نے ایڈمیشن کے لیے 16 لاکھ روپے دیے. بتائیے. اب یہ 16 لاکھ ہمیں اپنے والدین کو لوٹ دینا ہے. یہ 97 کی بات بتا. اب 1 کروڑ ہے. اب تو کئی کروڑوں میں ابھی معاملہ. یہ 97 کی بات ہے. تو اس نے کہا ہم اپنے پیشے سے انصاف کریں گے, یقیناً سب کام کریں گے, لیکن بغیر پیسے کے نہیں. خدمت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہوگا. ہم اس کو پیشے کے طور پر مگر ایمانداری کا پیشہ اپنائیں گے. 97 کی بات یہ ہے تو اب کی بات کیا ہو. تو اس انداز سے ہمارے ہاں ایک چیز اور بھی ہے. دوسری چیز یہ ہے, پہلے اساتذہ جو کہتے تھے وہ غرف آخر تھا.
अगर एक टीचर मुझे एक थप्पड़ मार दे गलती पर, कोई वालिदैन आके पूछता नहीं था। उस्ताद की छड़ी से ही हम डर जाएंगे। मुझे याद है मैं 2nd स्टैंडर्ड में जब थी दुबई में, हमारे गैर मुस्लिम थी असल तो मोहल्ले में थी, तो वो हमको छड़ी उठा के पूछते थे ये कौन, तो हम सब एक साथ बोलते थे उस्ताद है। अच्छा, अब ऐसा कोई तस्वीर नहीं। अंग्रेजी में एक मकौला है, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड वाला, तो वो रॉड जो गायब हो गया है। नहीं, उसका एक तरीका कार भी रहा, वो रॉड का इस्तेमाल गलत भी हुआ। हाँ, गलत। हमारे असातिज़ा हम पे कभी उठाते नहीं थे, डराते थे, सिर्फ वो डराने के लिए थी। जी जी जी, कभी उन्होंने हमें मारा नहीं था जी। लेकिन अब उसके बाद देखते हैं हम कुछ ऐसे इदारे जहाँ छड़ी बात से पहले चलती। हाँ, बात जी जी। अब इसका असर इतना गलत हुआ कि बच्चा जिद में आना और ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा होने लगे। तो ये चीजें भी रही, उसमें हमारा भी एक दखल रहा असातिज़ा का भी। फिर आहिस्ता आहिस्ता असातिज़ा की जो इज्जत कम हो गई। अब देखिए गवर्नमेंट के यहाँ जो शोबा है, इलेक्शन हुआ असातिज़ा की ड्यूटी। जी 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 जी, तालीमी मसरूफियत ज़्यादा बढ़ गई। इंसानों को गिनने के साथ साथ गांव में भैंसे मुर्गे सब गिनना असातिज़ा का ही काम है। ये जो कम हो गया है दर्जा, वरना असातिज़ा का दर्जा ऐसा होना चाहिए था। मैं भूल रही हूँ, हमारे किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, मैं अभी सब नाम भूल, उन्होंने अपना वाक़या लिखा है। वो वहाँ पर यूरोप में उनके गाड़ी एकदम उन्होंने सिग्नल से थोड़ा आगे लेते ही चालान कर दिया गया। अच्छा। मगर उन्होंने गाड़ी रोकी नहीं, सीधा ले गए। अब जाहिर बात है उनका नाम लिखा गया, चालान हो गया, कोर्ट में वो चले गए। अच्छा। जब कोर्ट में जज ने पूछा तुमने सिग्नल क्यों तोड़ा, तो उन्होंने कहा मेरी क्लास का टाइम हो रहा था, मैं टीचर हूँ। अच्छा। मैं नाम भूल रही, काफ़ी अच्छी शख्सियत है हमारी उर्दू की। तो फौरन जज ने कहा टीचर इन रिपोर्ट, जज भी खड़े हो गए और पूरी कोर्ट भी खड़े हो गए। तो वो लिखते हैं तो मैं समझा इस कौम की तरक्की का राज क्या बात है। तो जहाँ असातिज़ा की इज्जत ही नहीं है, असातिज़ा का लफ्ज़ हुरूफ़ आखिर नहीं है, तो फिर वहाँ में सुधारने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उसमें हर दो की गलती है हमारे, क्योंकि पहले असातिज़ा शौक से आया करते थे, अब ये पेशा बन चुका है पहली बार। अब जो तरबियत गाह है असातिज़ा की, चाहे वो बीएड हो डीएड हो, वहाँ भी नशानात है। आप तरबियत हासिल करें या ना करें, आपको सनत मिल जाती है, तो अब कैसे पढ़ाना है ये आपको नहीं मालूम। डीए कितना है, कितना हमारा ये बढ़ गया, ये सब चीज़ें हमारे आ गई हैं, तो ये सारी बिल पे नजर गई। बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी हो गई कि निज़ाम तालीम भी हम चाहते हैं समाज फिर से सेहतमंद हो, मुल्क फिर से तरक्की याफ्ता हो, तो हम सबसे पहले अपने निज़ाम तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए। तो हो सकता है निज़ाम तालीम हर मुल्क का सही हो जाए तो हम डिफेंस पे अपना बजट कम कर देंगे। तो वो सब तरफ जराइम कम होंगे, एक दूसरे का लिहाज रखेंगे, तो हम इस तरफ अपना बजट कम हो जाए, शोबा तालीम पे ज़्यादा होगा, सेहत पे ज़्यादा होगा। वो चीज़ें जो हुकूमत की जिम्मेदारियाँ, सेहत और तालीम, वो दोनों उनके पास से निकल। अब तो सारा मामला हथियार की खरीदो फरोख्त में लगा हुआ है, सारा बजट उसी की तरफ मोड़ दिया गया है। अब सच तो ये है कि शोबा तालीम हुकूमत की जिम्मेदारी थी, वो भी कॉर्पोरेट के यहाँ गई है, सेहत भी हुकूमत, ये दोनों चीज़ें हुकूमत के पास से निकल गई हैं। तो जाहिर बात है इन चीज़ों में तिजारत तो आएगी, जहाँ तिजारत होती है वहाँ सब चीज़ बिगड़ जाती है। अच्छा, आप ये बताएं कि इब्ने सफ़ी के अलावा आपने किन किन क़लमकारों को पढ़ा है और किससे आप मुतासिर रही हैं? नहीं, मैंने बहुत से क़लमकारों को पढ़ा है माशाअल्लाह से। इब्ने सफ़ी तो हम उसी दौर में पढ़ते रहे, फिर उसके बाद हमने कृष्ण चंद को पढ़ा, प्रेमचंद को पढ़ा, खुरतुल ऐन हैदर को पढ़ा, और बहुत सारे हमने इतने मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को पढ़ा। मैंने शायद बहुत कम, सबसे ज़्यादा मैंने मिंटो को भी पढ़ा। और मैं आपको एक बात बताऊं, मिंटो को पढ़ते जब कभी मेरी वालदा ने नहीं पढ़ा, देखिए कभी नहीं, जबकि शजरे ममनुआ की हैसियत रखती है उनकी तहक़ीक़ात, तो वो दौर मेरा ग्रेजुएशन का था। तो अब जाहिर बात है मिंटो को पढ़ते जब, लेकिन कभी कभी ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ, क्या बात है, तकरीबन मेरा मुताला बहुत ही मतनुआ रहा। मैंने नावलें भी पढ़ी, और हम एक नावल मंगाते थे, हम खानदान में चाची बने हमारे
फुफेरी बहनें भी थी, हम वो नावल तकसीम करके पढ़ लिया कर। जब मैंने पढ़ा तो फिर उसके बाद उन्होंने पढ़ा। तो ये हमारे यहाँ ये था। लेकिन दूसरी चीज़ों का मुताला हम लोगों के साथ नहीं था, वो लोग सिर्फ हमारे शौक से पढ़ा करते थे। तो अब ये सारी चीज़ें ये थी, पर तनखीद मैंने कभी नहीं पढ़ी। शायद इसलिए कि मेरे घर में वो माहौल नहीं। जब मैं PUC में एडमिशन ली तो मेरी जो मेरी उस्ताद थी बशीर मूसा साहब, उन्होंने कहा वैसे ये सारी चीज़ें तो तुम ये होता क्या है, एक हमारे यहाँ एक मीज़ान भी होना चाहिए, तो उसके लिए तुम तनखीद पढ़ा कर, क्योंकि उस वक्त सिलेबस में पहली बार तनखीद हम पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने आला में सुरूद की तनखीद पहले मुझे दी थी। तो उसके बाद मेरे लिए इजाज़त थी कि लाइब्रेरी की किताब 8 दिन में एक बार मिलती है। अच्छा। एक हर एक दिन PUC का, एक दिन BA का, ऐसा हफ्ते में होता। तो मेरी किताब 3 दिन में एक बार ख़त्म हो जाया करती, 2 दिन में। तो लाइब्रेरियन कहती है आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। तो उसने एक रियायत दी कि ठीक है बेबी आप आइंदा से 2 किताबें ले जाइए। अच्छा। तो मेरी इकनॉमिक की एक उस्ताद थी, उषा मैडम, वो बैठी हुई थी। लाइब्रेरी जब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए होती है, एक तरह की स्टॉल, जब वो कहती, जब वहाँ से उन्होंने सुना अच्छा क्या हो रहा है, तो लाइब्रेरी ने बताया कि ये बच्ची 2 दिन 3 दिन के बाद आती है, किताब दो तो मैं कैसा दूंगी, उसका हफ्ते में एक ही बार देना था। तो मैडम ने मुझसे कहा मेरे अकाउंट से दिया था। अरे क्या बात है। तो उषा मैडम की इससे भी मैं लिया करती थी। तो सच तो ये था, विजी का माहौल भी मेरे लिए बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा। उस वक्त अहमद जलीस चूँकि रेडियो स्टेशन पे थे, अहमद जलीस रेडियो स्टेशन का ऑफिस विजी से बिल्कुल करीब था, विजी वुमेन्स। अच्छा। विजी वुमेन्स की तरबियत का अंदाज ये था कि साल में एक बार वहाँ भी पूरा मुकाबले होते, तहरीरी मुकाबले, तकरीरी मुकाबले, तहरीरों में भी शॉर्ट स्टोरी भी होती, फिर बर्जस्ता उन्वान में दिया जाता, लिखना होता, बर्जस्ता तकरीरी मुकाबला भी होता था, और फिर शेरी मुकाबला भी होता था, फिर अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ना होता था। तो मैंने जितनी गज़लें या नज़में कहीं उसी के गर्ज की हद तक कही, इसके बाद मैंने नहीं ली। तो ये जो चीज़ थी, और उसमें असातिज़ा कोई निगरानी नहीं करते थे। अच्छा। मुकाबले में हिस्सा लेना, आप फर्स्ट आ गए तो फर्स्ट आ, जब हम निगरानी करेंगे तो आपकी सलाहियत क्या है। अच्छा। तो होता ये था कि 6 ड्रामे अगर हम करें तो इनाम अव्वल मिलता, इनाम 2 और इनाम 100 मिलता। हम 5 करें तो इनाम अव्वल, इनाम 2 ही होता। 3 ड्रामे अगर हो तो इनाम एक ही होता था। तो हम कोशिश करते हर शोबे के कि हमारे 6 ड्रामे हों। तो 3 दिन तक चलते थे, एक दिन उर्दू का, एक दिन काड़ा, एक दिन इंग्लिश, ऐसा हो गया करता था। तो ये जो तरबियत रही, वहाँ भी वो अक्सर हकम के हैसियत से अहमद जलीस को बुलाया जाता था। तो जलीस सर की भी तो जलीस सर, मैंने कहा सर मैंने एक नावल लिखी है, तो मैं चाह रही हूँ कि उसकी इशाअत हो जाए। अच्छा। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम लेके आओ। वो लेके आए, उसका बीबी नावल का वक्त किसके पास है, तुम कहानियाँ लिखती हो, तो वो अफसानों का ही हम मजमूआ शायद करेंगे। अच्छा। तो मैंने कहा अफसानों का मजमूआ मैं घर में पूछ के बताती हूँ। फिर मैंने आके वालिद से कहा, तो वालिद ने कहा कितने अफसाने हैं तुम्हारे, तो मैंने कहा 16-18 के करीब होंगे। तो उसको उन्होंने मंगाए, वो देखे, उसके बाद कहा ठीक है बात कर लो। फिर मैं लेके अहमद जलीस सर के पास आई, तो अहमद जलीस सर ने अपने ऑफिस पर इन्हें बुलाया, हामिद अकमल को। अच्छा। फिर हामिद अकमल के हवाले वो तमाम चीज़ें दे दी, अब उसकी किताबत वगैरह सब अकमल भाई निगरानी करते रहे। मेरी पहली मुलाकात उनसे जब ही हुई, तो उसके शुरू में एक थोड़ा झिझक भी था कि हमारा माहौल भी ऐसा भी नहीं था। हम बीबी रज़ा में पढ़े, उसके बाद वीजी में आए, तो ऐसा कोई यही नहीं था, एक मोहताज का माहौल था। फिर उसके बाद अकमल भाई का घर ज़्यादा आना जाना हो गया। अच्छा। तो घर के एक फ़र्द की हैसियत से उनकी ये हो गई, क्योंकि वो मेरे फुफेरे भाई जो थे, हम फुफेरे और उम्र में कोई फ़र्क नहीं था, एक ख़ानदान की तरह उनके क्लासमेट थे। अच्छा। उसकी वजह से मेरे वालिद भी इनसे काफ़ी वाकिफ़ थे, तो ऐसा कोई मसला भी नहीं रहा। फिर हर चीज़ों की निगरानी वगैरह वो भी करते रहे, तो ये सारा माहौल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। अहमद जलीस साहब की सरपरस्त रही। फिर वहाँ कभी रेडियो पर कोई आपने अपनी तहरीर सुनाई? हाँ, तकरीबन मैं समझती हूँ मैं काफ़ी अर्से तक, अभी भी हाल तक भी चलता रहा। अच्छा, माशाअल्लाह। रेडियो पर मैंने काफ़ी कहानी सुनी। अच्छा। फिर मेरी कहानी रेडियो से जो निकलने वाला रिसाला है आवाज़ दिल्ली से, उसमें भी आया करती है। बहुत अच्छा। क्योंकि वहाँ कहानियाँ सेलेक्ट होने के बाद दी जाती, तो वहाँ से आई थी, वहाँ से भी कहानियाँ मेरी शाया हुई थी।
تو یہ سارے لوگوں کا تعاون میرے لیے بہت رہا. جب ہم ابھی گریجویشن بھی نہیں ہوا تھا, ہمارا پہلا افسانوی مجموعہ آیا. جی وہی میں حیرت زدہ ہو گیا جی. یہ سارے لوگوں کی یہ تھی. تو گلبرگہ میں بھی سارے لوگوں کو خوشی بھی تھی کہ گلبرگہ کی پہلی افسانہ نگار ایسا ہے بھی کتاب. تو سارے لوگوں کی جو محبتیں, جو اخلاص تھا وہ بہت یہ تھا. پھر ایک مخالفت بھی رہی گلبرگہ میں. جی. تو میری کتاب کی اشاعت کے ساتھ کہ کم سنی میں آئی رہتا ہے. پھر وہ جو مخالفت کو سہنے کا جو جذبہ, جب وہ بھی میری تربیت کا ایک حصہ رہا. کیا بات ہے. تو پہلی بار جب کتاب شائع ہوئی تو ایک صاحب نے لکھ دیا کہ ان افسانوں میں اسلام کہیں نہیں ہے, شاید یہ بچے یہودی تنظیم سے جڑے ہیں. یہودی تنظیم کیا ہوتی ہے ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. تو میں بھی حیرت میں رہی کہ یہودی تنظیم ہوتی کیا. تو پھر کیونکہ مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے اس وقت جب ہم چھوٹے تھے, خبریں امی اور ابا غور سے سنا کرتے. جب یہ فلسطین کا ہوتا, جو خبریں ہوتی, جو بمباری کی آواز بالکل آتی, تو وہ جو چل رہا تھا میرے والد نے جب اس وقت میرے پہلی کتاب آنے کے بعد جو مجھے بتایا تھا, وہ جو چل رہا ہے, وہ جو تنظیم ہے, اس تنظیم کو اس وقت آپ کو معلوم ہو گیا, ورنہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا ایسا. تو اس وقت اب یہ جو چیز سمجھنے, سہنے, جو ساری چیزوں کی عادت ہمیں ہو گئی. تو گیا ماحول نے بھی تربیت کی, گھر کی تربیت. کتنے افسانوی مجموعے اب تک کا آپ کے آئے؟ 3 افسانوی مجموعے. نام بتائیے. پہلا ہلچل سی گئی, اس کے بعد باز, تیسرا ریحان. کیا آپ فرق محسوس کرتی ہیں تینوں مجموعوں میں؟ تخلیقی طور پر, فکری طور پر کیا آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے؟ پہلے افسانے کے وقت تو ظاہر بات ہے ہم زندگی کے حالات جو ہمارے تجربات اور مشاہدے میں تھے وہ میں نے لکھا تھا. اس کے بعد ہمارا شوق ذرا بڑھتا گیا تو زندگی اور سماج کے ساتھ ساتھ تھوڑا عالمی حصہ بھی اس میں داخل. ماشاء اللہ. ریحل میں میں محسوس کرتی ہوں کہ عالمی مسائل کے ساتھ ساتھ زندگی میں انسان جو جوجھ رہا ہے, جو اس کی ذہنی کرب اور کیفیت جو گزر رہی ہے, اور دین کو ہم نے جو, آپ اگر میرا افسانہ سبیل پڑھیں گے, ہمارے گھر میں ہی جو دین کے جو الگ الگ مسلک میں جو مسائل پیدا کر دیے, ہم مسلمان برائے نام رہ گئے. بالکل صحیح. مجھے یاد ہے اس وقت ہمارا شعور بھی ایسا تھا, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. سریندر پرکاش گلبرگہ آئے تھے. اچھا. خان صاحب گلبرگہ آئے تھے. تو باہر صاحب نے کہا تمہیں بھی پڑھنا ہے. اس وقت میری شادی ہو کے 1 سال 1.5 سال ہو گیا تھا. ہماری شادی اس دور میں شادی کیونکہ میں نے ایم اے پی ایس شوہر کی طرف سے بھی آپ کو حوصلہ افزائی ملی ہوگی. بہت بہت. کیا بات ہے, ان کا بھی ذرا ذکر کر دیجیے آپ. نہیں, اب میں وہی بتاؤں گی. شروع کے 10 سال تو یہ چیز بن گئی رہی. 88 میں میری شادی ہوئی. 92 میں میں نے تھوڑا لکھنا بھی کم کر دیا, باہر جا, کیونکہ بچے بہت چھوٹے تھے. ملازمت بھی میں نے ترک کر دی. اس کے بعد 2004 میں میں جوائن کی. پھر اس کے 96 میں میرے ہسبینڈ نے مجھے ایم اے میں ایڈمیشن دیا. اچھا. پھر میں نے ایم اے کیا, پی ایچ ڈی کی اجلاس ہوتے تھے, خود ہی لے جایا کرتے تھے. وہ 5-6 سال تھوڑا سا فاصلہ رہا. وہ فاصلے کا بھی اثر تھوڑا رہا کیونکہ ایک گیپ ہی رہا. لیکن پھر اس کے بعد اتنی تیزی سے بدل گیا کہ میرے ہسبینڈ نے ہر چیز میں برابر ساتھ دیا. بہت واقعی میں. اور دوسرا قدم قدم پہ آپ کو حوصلہ افزائی ملتی رہی, اچھا ماحول ملا. ورنہ آج کے جو مرد غالب معاشرہ ہے وہ کبھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی جو ہے شریک حیات لکھے, محفلوں میں جائے, کتابوں میں ان کی چیزیں آئیں. شروع کے ابتدائی دور میں تھوڑا انہیں احساس رہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا. لیکن پھر جب انہوں نے ظاہر ہے آپ کے مزاج سے متاثر ضرور ہوئے ہوں گے. تھوڑا وہ فاصلہ رہا. پھر مجھے لگا کہ نہ میں مخالفت کرتی ہوں اور نہ میں اس پہ زور دیتی ہوں. پھر جب سماج نے یہ سوالات کرتے رہے تو وہ دور بھی ہمارا بہت اچھا تھا. جب وہاں صاحب ان سے کہتے کہ پاپا آپ کیوں گھر پہ بٹھائے, وہ کہتے کہ میں سروس نہیں کراؤں گا, پڑھاؤں گا ضرور, سروس نہیں کراؤں گا. یہ ان کے اس میں تھا. تو وہاں صاحب نے ان سے پوچھا تھا تعلیم جب تک اپنی دوسروں تک نہ دی جائے تو اس تعلیم کا مقصد ہے. یہ بات تھی انہوں نے 2000 کے بعد, کیونکہ جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو اس وقت جب یہ بات ان کے سامنے آئی تو پھر انہوں نے دوبارہ مجھے بھیج دیا تھا. لیکن آپ محسوس کریں گے شادی کے 1 سال کے بعد ہی میرا دوسرا مجموعہ آیا.
88 میں میری شادی ہوئی. اس کے تھوڑے دن کے بعد میں نے کہا کہ یہ چونکہ میں پورا دے چکی تھی یہ بننا ہے, تو انہوں نے فوراً کتابیں شروع کرا دی. برابر اکمل بھائی کے ساتھ وہ کہتے, وہ بہت مصروف رہتے تھے, اب تھوڑا بہت وقت ہے. اکمل بھائی سے کہتے کیا ہے آپ دیکھ لیجیے اکمل بھائی. تو یہ ساری چیزیں رہی. پھر اس کے بعد ایم اے کے وقت میں آپ کو بتاتا ہوں, ایم اے کا بھی ایڈمیشن بہت ایک حادثاتی رہا. اچھا. تو ہوا یہ تھا کہ یہاں بنگلور یونیورسٹی میں میری دوسری کتاب بنواس آنے کے بعد میمون سعید صاحب نے ایک شاید سیمینار کرایا تھا. اچھا. اس میں میرے 2 افسروں کے ان کے شعبے میں تبصرے بھی ہوئے تھے. وہ نیوز اخباروں میں آئے. تو آنے کے بعد وہ جب نیوز آئی تو اکمل بھائی نے بھیجا مجھ سے, میں نے کہا یونیورسٹی میں کرایا. اب ظاہر بات ہے وہ اپنی جگہ اس شعبے پہ کراتے بھی ہیں. وہ ہو گیا تو اس میں قاضی ضیاء کو ایک موضوع دیا گیا تھا, حیدرآباد کرناٹک کے افسانہ نگاری, شاید ایسا کچھ موضوع تھا. تو وہ ملنے آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے پوچھا میڈم آپ کوالیفیکیشن کیا ہے؟ تو میں نے کہا بی اے. تو میڈم آپ آگے بھی پڑھ سکتے تھے نا, کیسا سوال تھا. تو اس وقت وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کے بعد مجھ سے کہا یہ ٹھیک ہے میری, اب تو پڑھنا مشکل ہے کیونکہ گھر ہستی کے ساتھ. نہیں ہمارے پاس بنگلور یونیورسٹی میں ایسی سہولت بھی ہے. تو میرے ہسبینڈ نے کہا تو پھر لے لو تم ایڈمیشن. میں نے کہا اب نہیں ہوتا, یہاں سے بنگلور جا کے پڑھوں, پھر بچے ابھی اس وقت ابھی چھوٹے ہیں, چھوٹی تو ابھی اسکول بھی نہیں جاتی تھی. میں نے کہا شادی سے پہلے لڑکیاں اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ نام ہو, شادی کے بعد تو ہو گیا نا, کیا ضرورت ہے. یہ طنز تھا یا میرے لیے ایک چوٹ دے کے حوصلہ افزائی کرنا تھا, نہیں معلوم. مگر انہوں نے یہاں سے ہمیں کرایا. تو پھر جب بھی کلاسز چلتے تو 15 دن لا کے یہاں چھوڑ دیتے. میں ہاسٹل میں رہتی. پھر ان کے ایک دوست ہیں یہاں پر, ان سے بھی ان کی فیملی سے بھی کہتے کہ خیال رکھو. تو یہ ساری چیزیں کی حوصلہ افزائی رہی. پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی انہوں نے. کس موضوع پہ پی ایچ ڈی آپ نے کی؟ جدید افسانہ نگاری کی میں نے, جدید معروف افسانہ نگار انتخاب اور تجزیہ پر اکرم بخش صاحب کی نگرانی میں نے کیا. اور وہ گائیڈ بھی ایسے تھے. اب اکرم بخش صاحب کے بارے میں اکرم بخش صاحب خود بہت بلند پایا افسانہ نگار تھے اور بہت ہی پیچیدہ. اور اکرم بخش صاحب کا ایک میرے ساتھ سرپرستی کا یہ ابتدا سے بھی ہے. اکرم بخش صاحب سے تو میری ملاقات روبرو جی ایم اے کے بعد ہی, پی ایچ ڈی کے ایڈمیشن کے وقت تھی. لیکن پی یو جب میرا پہلا مجموعہ شائع ہوا, کچھ مخالفتیں بھی اخبار میں شروع. ایک اخبار عدل نام سے مخالفت کے ساتھ ہی شروع ہوا تھا. اس میں ایک صاحب لکھا کرتے تھے. کئی دن تک وہ موضوع چلتا رہا. وہ دراصل کسی کی مخالفت تھی تو میرے کندھے پہ بندوق رکھی جائے. اچھا آپ کو نشانہ بنایا. تو میرا شعور بھی ایسا نہیں تھا, میری کسی سے واقفیت بھی نہیں تھی. اکرم بخش صاحب نے اس وقت تحریک چلائی تھی. اب اس کے بعد یہ چلیں, ایک نئی بچی آئی ہے جو ہے آپس میں ہو جائے, اس بچی کے کندھے پر رکھ کر یہ بندوق نہیں چلی. تو انہوں نے جب وہ اسٹیپ لیا تو وہ مضامین شائع ہونا بند ہو گیا. تو جب اکمل نے بتایا اکرم بخش صاحب نے سخت قدم اٹھایا تھا, تو میں نے پھر وہ تصور بھی نہیں تھا کہ ان سے جا کے ملوں, شکریہ ادا کروں, یہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہم کو. بس وہ شاید ایسی زندگی اور ہم لوگوں کا وہ ماحول بھی نہیں تھا. اب بچوں میں کافی شعور ہے ان چیزوں کا. جب آپ نے جدید افسانے پر پی ایچ ڈی کی ہے تو ظاہر ہے اس کے اثرات بھی مرتب ہوئے ہوں گے. آپ کے تحریری اسٹائل جی ہاں چند افسانے اس پہ بھی ہیں میرے. جی مگر پھر مجھے احساس ہوا یہ مقالے میں بات تو ہو جاتی ہے. اچھا. لیکن کہانی پن کہیں ختم ہو جا رہا. تو شاید انگلیوں پہ گنے بھی تو انگلیاں باقی رہ جائیں گے, بس اتنے ہی چند چیزیں رہتی ہیں. پھر کہانی پن میرے افسانے میں ایک دور تھا میرا آج سے 60 اور 80 کے درمیان کا دور تھا. اس وقت کہانی بالکل غائب ہو گئی تھی. اب اس پہ سوالات اٹھائے گئے اور پھر خاری بھی کہانی سے دور ہوتا گیا. تو پھر جو ہے کہانی کی واپسی کی تحریک چلی, تو پھر کہانی پن جو ہے وہ آ گئے. نہیں ہم تو 80 کے دہائی کے بعد لکھنا شروع کرے نا, تو تھوڑے بہت اثرات رہے. لیکن وہ اثرات بھی اپنے اندر ایک تسلسل برابر رکھتے تھے. آپ اس میں دیکھیں گے تو کچھ چیزیں ایسے ہیں, جیسے میں نے ایک کہانی لکھی تھی جس میں یہ تھا کہ ہتھیار کی دوڑ کی جب بات چل رہی تھی, تو میں نے لکھا گاؤں کے لوگوں کو یہ احساس دلایا جا رہا تھا کہ بھئی احساس کا درد کیسے کہ اب تمہارے لیے خطرہ ہے. تو گاؤں کے لوگ اپنے جتنی بھی آمدنی ہوتی
وہ ہتھیار جمع کرنے پر کیا موضوع اٹھایا، تو وہ ہتھیار جمع کرتے رہتے تو وہ گاؤں کی جو بوڑھیاں عورتیں بوڑھے بزرگ سے کہتے ہیں تم غلط کر رہے، کس سے خطرہ ہے، کیوں جمع کر رہے ہیں؟ نہیں اس نے خریدا تو مجھے بھی خریدنا ہے. تو اس طرح سے گاؤں کے لوگ پورے جمع کر رہے تھے ہتھیار. ہوا یہ کہ پوری آمد تھی ان کے پاس سے تھے. اب سارے بزرگ کہتے کہتے ختم ہو گئے اور سب کے پاس ہتھیار تھے، حملہ کرنے والا کوئی نہیں. کیا موضوع، اس موضوع پہ وہ ہتھیار جب آ گئے تو سارے لوگ ہو رہے ہیں. آخر بھی ہوتا یہ ہے کہ ایک ماں بھی اپنے پاس کا ہتھیار اپنے سے لگائی ہوئی، چھوٹا بچہ چمٹا ہوا ہے، پھر بھی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہتھیار کوئی نہ لے. تو تمہیں خطرہ ہے یہ جو چل رہا تھا. تو اس کے بعد وہ بچہ ماں سے ہی چمٹا ہوا ہوتا ہے. دور ایک دوسری طرف ایک بچی بھی ہے جو ماں سے چمٹی ہوئی ہے. پھر کہیں بابا آتے ہیں، پانی کا کچھ خطرہ ہم بچوں کے زبانوں میں ڈالتے ہیں زندگی کا. تو یہ میں نے آخر میں کہا تھا چونکہ خدا کی لائی ہوئی قیامت نہیں ہے. اس بزرگ کے ذریعے میں نے یہ الفاظ کہا. اکرام بخش نے اس کا تجزیہ بہت اچھا کیا تھا. یہ موضوع میرا اسی دور کا تھا گریجویشن کے دور کا. تو اکرام بخش صاحب نے اس کو بہت اچھا تجزیہ کیا تھا. تو یہ تجزیہ بھی اس وقت شمس الرحمان فاروقی صاحب آئے ہوئے تھے گلبرگہ. تو میں نے یہ افسانہ انہیں کے اس میں پڑھا تھا. تو سریندر پرکاش جب آئے تھے تو ہم نے افسانہ ان کے اس میں وجود میں نے پڑھا تھا، بہت پسند کیا تھا. اس دور میں ہم کو یہ احساس نہیں تھا کہ ہم اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. ایک جن کے نام لیے وہ تو بہت ہی خداور شخصیت ہیں. لیکن جب ہمیں شعور آیا اس وقت احساس آیا ہم نے اتنے لوگوں کے ساتھ نہیں پڑھا. لیکن وہ احساس اب خوشی کا ہوتا ہے جب ہمیں وہ احساس نہیں تھا. تو اس وقت جب سریندر پرکاش اور خان صاحب آئے تھے اس وقت سریندر پرکاش اپنی آگیتی سنا رہے تھے. انہوں نے ایک جملہ اس میں بہت اچھا کہا تھا جو مجھے آج بھی نتیجہ متاثر کرتا ہے. اس میں ایک جملہ تھا کہ جب آج تقسیم کے بعد کیمپ ڈالے جا رہے تھے انہوں نے اپنے ایک مسلم دوست کے بچے کو گود لیا تھا، بچی کو. تو اس وقت جب اس کا بیاہ کا مسئلہ آتا ہے تو مجھے تلاش تھی ایک سیدھے سادھے مسلمان کی. انہوں نے لکھا ہے لیکن میری ملاقات خان پٹھان شیعہ سنی سے ہوتی گئی. یہ جملہ مجھے بہت اس دور کی بات کہہ رہی ہوں، 89 کی بات. تو مجھے وہ جملہ بہت متاثر کر گیا تھا. اب جب بھی میں اپنے مسلم سماج کو مسلم قوم کو دیکھتی ہوں تو مجھے یہ جملہ برابر کچوے لگاتا ہے. تو شاید ایسی چیزیں ہماری زندگی میں زیادہ رہیں. بہت ان چیزوں سے ہم نے سیکھا، ہماری تربیت میں کافی دخل بھی رہا. ایک سوال اور یہ ہے کہ خاص کر خواتین کی تحریروں کے بارے میں شاعری ہو افسانہ ہو، یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے نسائی حیثیت ہے. تو کیا خواتین کی تحریروں کو اس حوالے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیا ان کی پہچان ایک خاتون کی حیثیت سے ہی ہونی چاہیے ادب میں؟ کوئی سچ کہوں تو پتہ نہیں اس کے بعد کیا بولا جائے گا. میں سمجھتا ہوں تکنزری. جی میں بھی آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. نہیں کرنا، تحریر کسی کی بھی تحریر ہے. آپ اس کو اس نظریے سے کیوں دیکھتے ہیں؟ شاید آپ پھر یہ مرد ڈومینیشن جو سماج ہے یہ چاہتا ہے کہ خاتون کے لیے قدم پیچھے ہی رہے. ایسا نہیں ہوتا. جب تک کہ دو ساتھ نہ چلے گاڑی نہیں چلتی زندگی کے ہر شعبے میں. آپ پچھلے لکھنے والی خواتین آپ اسلام کی آمد کے بعد بھی اسلام سے پہلے بھی دیکھیے. جب ہم عربی زبان کا اٹھاتے ہیں تو دیوان علی کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا کو خاتون کا ہی نہیں کہا جاتا. تو پھر ہم نے کیوں کی تمیز؟ آپ دیکھیں گے باہر آپ قرۃ العین حیدر کو اٹھائیں گے، شعور کی رو جو انہوں نے استعمال کی آپ کہیں کسی مرد کے یہاں نہیں ملے. پھر آپ اس لیے ڈالے اس خانے میں کہ اسے علیحدہ ہی رکھا جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تنگ نظری ہے. اب ہر ایک کی تحریر کا اپنا رنگ اپنا انداز ہوتا ہے اور یہ خدا کی طرف سے دیا ہوا ہوتا ہے. اسے آپ خانوں میں نہ بانٹیں تو میں سمجھتا ہوں ادب کا احساس ہمارا بہت مثبت ہے. کیونکہ جب پروین شاکر کا مجموعہ کلام آیا تھا یہ وہ بہت مشہور ہو گئی تھی تو خواتین کی ایک نسل ان کی تقلید میں برباد ہو گئی کہ وہ جو نسائی حیثیت کا حوالہ دیا جاتا ہے خاص کر پروین شاکر کے کلام کے حوالے سے. تو میں نے اس پر بات بھی کی اور میں نے جو خواتین
لکھنے والی ہیں ان سے جن سے میرے تعلقات بھی تھے، تو میں نے ہمیشہ ان سے کہا کہ بھائی آپ پروین شاکر کی تقلید مت کریں، آپ کی اپنی انفرادیت اس میں نظر آنی چاہیے۔ میں سچ کہوں تو پروین شاکر کو بھی اس معاملے میں نشانہ بنا دیا۔ پروین شاکر کی پوری شاعری اس میں نہیں ہے۔ اچھا، پروین شاکر کا اے امیر شہر، جی، تیرے دور میں سانس لینا جو نہ وہاں، جی، یہ کیا نسائیت نہیں ہے، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اب یہ کہ دیکھیے نا اس نقطۂ نگاہ سے نہیں دیکھا گیا یہ۔ پروین شاکر کو پھر سے اس نقطۂ نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ یہ تو بہت کم شاعری ہے، اس کے درد اور احساسات اس کے زندگی ہر ایک بھی لکھتا ہے۔ لکھنے والا اپنا درد جب تک نہ لکھے اس کا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا، وہ لکھتا ضرور ہے۔ آپ نے اسی ایک کو کیوں اٹھایا؟ کیا بات ہے۔ اور پروین شاعری کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس نے کئی موضوعات پہ لکھا ہے، تقسیم پر بھی اس نے لکھا ہے، سیاست پہ بھی لکھنا ہے، پاکستان کے حالات پر بھی اس نے لکھا ہے۔ بہت اچھا۔ یہ میں سمجھتی ہوں اس معاملے میں پروین شاکر کے ساتھ انصاف بھی نہیں ہوا۔ اچھا، کیا آپ نے کوئی ناول بھی لکھا ہے یا مستقبل میں لکھنا چاہتی ہیں؟ نہیں، میں نے ابتدا میں ہی پہلے 2 ناولیں لکھی تھی، اس کے بعد ہی افسانے مجموعے آگے، وہ ناولیں ابھی تک ویسی ہیں۔ اچھا، لیکن کبھی کبھی میرے احباب میرے ساتھی کہتے بھی ہیں کہ ان ناولوں کو آپ شائع کر لیجیے، لیکن وہ جب میں پڑھتی ہوں تو وہ ابتدائی دور ہے، اس میں کہیں کہیں مجھے بچپنی تحریر کا بھی، لیکن آپ اس کو اثر نہ ہو، آپ اٹھائیے انہیں موضوعات کو۔ ہاں، تھوڑا بہت چاہیے اس کے لیے، کیونکہ مصروفیت اتنی ہے، زندگی کے کچھ چیزوں سے ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ ہم کہانیاں لکھنے کو بھی وقت کم رہ گیا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا شاید زندگی وفا کرے۔ اب ساری چیزیں اگر وقت ساتھ دے تو انشاءاللہ تھوڑا بہت ادب کے لیے نکالیے گا وہ۔ ہاں، انشاءاللہ ضرور کوشش کرتے ہوں نکالنے کی، تو اور نکل بھی پاتا ہے، لیکن جتنا مجھے دینا چاہیے وہ ابھی میں نہیں دے پا رہی۔ اچھا، اور ادب میں کافی تحریکیں بھی شروع ہو گئی تھیں، ایک تو رومانی دور تھا ادب کا، پھر ترقی پسند دور آیا، پھر جدیدیت، پھر مابعد جدیدیت، تو کیا کبھی آپ نے ان تحریروں کے بارے میں سوچا یا ان سے وابستہ رہے؟ نہیں، کسی تحریر سے میں وابستہ نہیں رہی جی۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ ایک رجحان ہوتا ہے، جب سب مل کر چل رہے ہیں اسی رجحان پہ تو آپ اس کو تحریک کر لے رہے ہیں۔ جی جی جی، یہ ایک وقت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اب آج میں یہاں بیٹھ کر ہندوستان میں بالکل رومانی دور کا انداز سے لکھوں تو وہ نہیں چلے گا، کیونکہ مجھے آج کی بات کہنی ہوتی ہے، ادب آج کی تاریخ قلم بند کرنا ہوگا، تو جس دور کے جو تقاضے ہیں، جو موضوعات ہیں، اسی پر تو لکھا جائے گا۔ اس دور میں آزادی سے پہلے ضروری تھا کہ بعد ہم جاگیردارانہ نظام کو ختم کریں، ڈومینیشن ختم کریں، ایک شعور پیدا کریں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے تلوار سے ہم خطہ زمین جیت سکتے ہیں، ذہن نہیں جیت سکتے۔ ذہن کی تبدیلی کے تحریریں چاہیے، اس لیے آسمان سے تلواریں نہیں کتابیں آئی، تو آسمان اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معلموں کو بھیجا، اپنے پیغمبروں کو معلم کی حیثیت سے۔ تو یہ 2 چیزیں ہمارے سماج میں تبدیلی کے لیے اچھے معلم اور اچھی تحریریں چاہیے۔ تو تحریروں کے ذریعے ہم ذہنی صلاحیتیں بھی بنا سکتے ہیں، ذہنوں کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس دور کے تقاضوں کے لحاظ سے تحریریں ہوتی ہیں، اس لیے میں نے کبھی وہ تحریک بھی اس دور کا تقاضا تھی، پھر اس کے بعد وہ دور ختم ہو، بات ختم ہو۔ جدیدیت کے لیے بھی ضروری تھا، آپ کھل کے نہیں بول سکتے تھے، تو کسی پیرائی میں بولنا ضروری تھا، تو لوگوں نے اس کو اختیار کیا۔ آپ بزم خواتین سے شاید وابستہ ہیں؟ جی ہاں، محفل نثار سے۔ جی، تو اس پر روشنی ڈالیے، اس کی تشکیل کے مقاصد کیا ہیں اور آپ کی کیا سرگرمیاں ہیں؟ محفل نثار شاید 2012 کے قریب بنگلور میں بنی، اور ان کا مقصد اردو کی ترقی، اس طرح بچوں کے اردو مدارس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی کام کرنا تھا۔ تو اس وقت جب یہ لوگ بنائے، گلبرگہ میں اس کی شاخ کے لیے بات چل رہی تھی، شاید انہوں نے وہاب صاحب سے کہا، شائستہ یوسف صاحبہ، حلیمہ فردوس صاحبہ نے، تو انہوں نے وہاں سے ڈکلیئر کر کے بھیج دیا کہ آپ کو ممبر بننا ہے، اور شمیم سریا صاحبہ کو۔ تو جب گلبرگہ پہلی بار یہ لوگ آئے 2012 پورے مقابلوں کے ساتھ کہ اتنے مقابلے کرنا ہے، اس وقت ابھی ہم ممبر بھی نہیں بنے تھے، تو ہم نے وہاں مقابلوں کا انعقاد کرا، ایک جوش کے ساتھ، ایک جشن کی طرح گلبرگہ کے لوگوں نے بھی وہاں مدارس میں شرکت کی، کیونکہ اس وقت محفل نثار بہت ایک شان و شوکت کے ساتھ آئی تھی۔ تو جب وہ مقابلے ہو گئے، میں اور شمیم میڈم دونوں اس کے بنیادی ممبر بھی رہے، لائف ممبر بھی رہے،
تو میڈم کو صدر مجھے سیکرٹری بنایا گیا. اس کے بعد کہا کہ آپ کو ممبرشپ اوپن کرنی. تو اسی وقت میں نے کہا اپنے اسٹاف کے ساتھیوں سے کہ یہ ممبر بننا ہے. تو آپ یقین نہیں کریں گے, ابھی بچے پوچھیں گے کہ کئی کو ہم کیوں بننا گھر میں, گھر کیا, لیکن پورے ٹیچرس نے مجھے تو اس میں کیا ہوا تھا میڈم بننا, پورا اسٹاف میرا پورے ساتھی ممبر بن گئے. حالانکہ اس میں انگلش کے ٹیچر بھی ساتھ تھے, اچھا ان کا تو کوئی زبان نہیں تھی, تو سارے لوگ ممبر بن گئے. تو انگلش, سائنس, میتھ سارے لوگ ممبر تھے اس میں. تو اس کے بعد وہاب صاحب نے گلبر رضا کے لیکچر سے کہا کہ آپ کو ممبر بننا ہے. کسی لیکچر نے نہیں کہا. دراصل وہاب صاحب کی بات کا ایک وزن بھی تھا, تو وہاں کے لوگ بھی ممبر بن گئے. تو 2 اسٹاف کے لوگ ممبر بننے سے مضبوط تنظیم ہو گئی ہمارے وہاں پر. تو پھر محفل نساء کے بعد شان و شوکت سے مقابلے بھی ہوا کرتے تھے کہ لوگ بنگلور بلاتے, پھر یہاں انعامات دیتے, یہاں میں اردو ہوتی. تو وہ جو شاندار دور کووڈ سے پہلے کا گزرا, تو اس نے بہت اچھی سرگرمیاں کی. پھر اس کے بعد محفل نساء کی ایک یہ بھی رہی کہ خواتین کے جو صنعتیں ہیں اس کی طرف بھی انہوں نے توجہ دی. اور سب سے اہم قدم جو بنگلور میں محفل نساء نے کیا وہ گورنمنٹ اسکول کو اڈاپٹ کرنے کا تھا. تو وہاں پر چونکہ سرکاری مدارس کی سانس اب بہت کمزور ہو رہی تھی, تو وہ لوگ چاہتے تھے کہ یہاں کی تعداد بہت بڑا قدم تھا. اور میں کبھی وہ اسکول جا کے دیکھنے, اس کی تصویریں دیکھتے, اس کی سرگرمیاں دیکھتے. میڈم کہتے ہیں شائستہ میڈم کبھی آئیں تو جائیں گے, آتی ضرور ہوں مگر ایسی مصروفیت میں چلا جاتا ہے. تو اس وقت ان لوگوں نے میرے اسکولوں کو اڈاپٹ کیا جہاں 50 اسکول کی تعداد تھی بچوں کی, آج 360 ہے. اب پرسوں میڈم بتا رہی تھی کہ ایک اسکول کی تعداد اب 1200 کے آس پاس. وہ قدم ان کا جو تھا, چونکہ اب ظاہر بات ہے اردو میڈیم میں پڑھانے کے لیے ایک ایسے طبقے کے بچے آ رہے ہیں, تو یہ لوگ نرسری میں بچوں کو یونیفارم خود دیتے, ٹیچر خود رکھتے, بچوں کا فرنیچر, بیگ وغیرہ یہ سب محفل نساء دیا. حیدرآباد بنگلور میں لوگوں نے یہ بہت اچھا کام کیا. تو وہ جب بچے یونیفارم پہن کر, وہ بیگ لے کر, وہ سب بڑی سے آ رہے ہیں, پرائیویٹ اسکول کے بچوں کی طرح ماحول لگا. ہونا یہی تھا, حکومت کو صرف اپنے کمرے کی اجازت دینی تھی اور دے دی. تو اس وقت تو یہاں کی جو بھی شعبہ تعلیم کے افسران تھے, روشن بیگ صاحب تھے, انہوں نے شائستہ میڈم کا محفل نساء کا تعاون کیا کہ یہ چیزوں کو آسانی سے ہو گیا. شعبہ تعلیم کا بھی تعاون اتنا رہا کہ ایک اسکول کے بعد تو میڈم نے مجھے بتایا تھا کہ اب ہمیں 5 اسکول ہو گئے ہیں. اب کتنے ہیں مجھے بھی نہیں معلوم, لیکن یہ قدم ان کا اتنا اچھا رہا کہ میں چاہے گلبرگہ میں بھی ظاہر ہم توجہ کریں, لیکن مشکل میری یہ رہی کہ وہاں تھوڑی سی مجھے تھوڑی یہ تکلیف پیش آئی کہ وہاں اتنا والنٹیئرلی کام کرنے کے لیے تھوڑا مشکل. ابھی وہ وقت آنے کے لیے شعور تو ہے, لیکن وہ چیزوں کے لیے اب جیسے گورنمنٹ کے ٹیچرز یہاں اپنے ہیں, وہاں ٹیچرز کو کافی کلومیٹر کا فاصلہ سفر کرنا ہے. گلبرگہ ان کا پراپر ہے تو دیہات تک انہیں جانا ہے روز اپوائنٹمنٹ کرنے کے لیے, تو یہ تھوڑی سی مشکلیں مجھے وہاں پر. آپ چونکہ گلبرگہ سے وابستہ ہیں, مختصراً گلبرگہ کی ادبی تاریخ پر مختصراً نظر ڈالیں تو بہتر رہے گا. جنوبی ہند میں میرا اپنا خیال ہے اور یہ ایک حقیقت بھی ہے, اردو ادب کی تاریخ گلبرگہ سے شروع ہوئی. کیا بات ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں حضرت خواجہ بندہ نواز گلبرگہ کے ادب کے اردو کے پہلے حسن نگار. میرا جو لاشقین ظاہر بات ہے انہوں نے گلبرگہ میں ہی لکھی. جو مدرسہ انہوں نے, جو خانقاہ انہوں نے چلائی وہ گلبرگہ میں. پھر کئی جو بھی ان کی تصانیف رہی وہ گلبرگہ کی. اس کے بعد جب بہمنی سلطنت ٹوٹی تو یہ سلطنت میں تقسیم ہوتی, عادل شاہی, نظام شاہی, آصف, جو بھی ہیں آصف شاہی. تو گلبرگہ کی ادبی تاریخ, اردو کی ادبی تاریخ کا پہلا زینہ بیان ہے. تو اسی لیے مجھے فخر ہے کہ گلبرگہ ادب کے لحاظ سے بھی پہلا سرزمین ہے. تو وہاں کی اپنی تاریخ رہی. اس کے بعد جب حکومتوں کو زوال آتا ہے تو بہت ساری چیزوں پھر وہ کسی کا پایا تک نہیں رہا. بیجاپور رہا, حیدرآباد رہا, تو یہ چیزیں وہاں زیادہ ہوں گے. لیکن اس کے باوجود بھی گلبرگہ کی ادبی تاریخ اپنی جگہ ابھی اہمیت کی برابر ہے. وہاں ہر دور میں خواتین بھی شاعرات رہی. حضرت النساء حضرت ابتدائی دور میں آزادی سے پہلے وہاں تھی. پھر وہاں کا ادبی یہ کافی رہا.
اور ہم دیکھتے ہیں دکنی میں بھی سلیمان خطیب صاحب نے بہت اچھا لکھا. کافی چیزیں ہمارے وہاں سے رہی. مصطفیٰ حسین کا تعلق بھی گلبرگہ سے رہا, ابراہیم جلیس کا تعلق بھی وہیں سے رہا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کئی نام ہمارے یہاں سے جڑ گئے. اکرام باغ, حمید صاحب, حامد اکمل بھائی, آپ وہاب النیب صاحب ہیں, اکرم نقاش ہیں, ایسے کئی لوگ ہیں. اور نظام میں بھی آئے ہیں تو بہت سارے لوگ ہوں گے. افسانہ نگاری میں اخبارات بھی کافی ماشاءاللہ شائع ہوتے ہیں. اور نئی نوجوان نسل میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کافی لوگ ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ تنقید اور تعریف کا کام بھی ہمارے یہاں کر رہے ہیں. نوجوان مظفر اقبال ہے, کافی اچھا کام ہمارے پاس ہو رہا ہے. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا ابتدا میں ہمارے یہاں تربیت بہت اچھی تھی. اب یہ تو گلبرگہ ہی نہیں سب جگہ کا عالمیہ ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی ہمارا گلبرگہ کا ادبی ماحول ابھی اسی انداز سے جاری ہے. اللہ کرے جاری رہے اور صحت مند ہو جائے اور صحت مند ہو جائے. صحیح. آخر میں چاہتا ہوں کہ ادب کے حوالے سے کوئی مشورہ آپ ہمارے ناظرین کو دیں. مطالعے کے لحاظ سے یا کتاب سے جڑنے کی بات ہو یا ادب کی جو معاشرے میں اہمیت ہے, ان ساری باتوں کے پیش نظر کوئی آپ پیغام دینا چاہتی ہیں ہمارے ناظرین کے لیے؟ ادب زندگی کا آئینہ ہوتا ہے. ادب سے ہی ہم بچوں کو ساری تربیت دے سکتے ہیں, پہلی چیز. کیونکہ ادب ہی میں زندگی کا پورا عکس, چاہے وہ شاعری میں ہو یا نثر میں ہو, احساسات, جذبات, ساری چیزیں اسی سے جڑی. ہم چاہتے ہیں بچے حساس ہوں, جذبات ان کے مثبت ہوں, سماج بہتر ہو, تو ادب کا مطالعہ ہونا ضروری ہوتا ہے. ادب کا مطالعہ ہم جب ہی کر سکتے ہیں جب وہ ادب جس زبان میں لکھا گیا وہ زبان آ جائے. کیا بات ہے. ہم زبان کی طرف ہی توجہ نہیں دے رہے. آپ دیکھیں, ہم اگر ہم اردو کے ایک رائٹر ہیں, میرے پاس پوری لائبریری ہے بڑی, اس گھر کے افراد ہی جس نے لکھا ہے, جس نے جمع کیا, اس کی نسل اب پڑھنے کے قابل نہیں. بڑا المیہ ہے, بڑا المیہ ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی زبان کی طرف توجہ دینی چاہیے, وہ زبان پڑھنی لکھنی آنی چاہیے. اس کے بعد ہی ہم جب وہ زبان سمجھیں گے تو پھر وہ ادب پڑھیں گے بھی. تو پھر اس کے بعد ہمیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اس زبان کے پڑھنے کے بعد ہلکی پھلکی چیزیں ہم بچوں کے ہاتھ میں دیا کریں. کتاب بچوں کے ہاتھ میں آئے تو بچے اس کا لمس محسوس کریں, الفاظ کو اپنے آپ میں ڈھالنا سیکھیں, تو اس کے بعد شاید ہم ادب کی طرف پورے توجہ دے پائیں گے. تو اب تو دور ایسا ہے, میں نہیں سمجھتی جاپان, چین اپنی زبان سے اتنی ترقی کریں, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں. ہم شاید ہمارے ذہن میں ابھی غلامانہ, دیکھیں آپ, ہم جانتے ہیں غلامانہ ذہنیت کی ایک یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی چیز چھوڑ کے اپنے حاکم یا اپنے بڑے کی احترام ماننا چاہتے ہیں. ہم نے شیروانی مطابق کوٹ پہننا شروع کیونکہ ہمیں لگا ہمیں بھی لاڈ صاحب بننا ہے. صحیح ہے. تو ہم آئیے, بیٹھیے, تشریف رکھیے, بولنا چھوڑ دیں. ہم نے کہا ویلکم, آئیے, کیسے ہیں, آئیے. ہم آداب کے بجائے ایسا جھکنا شروع کر. کیا بات ہے. تو یہ جو ہماری ذہنیت بنتی کہ ہم سمجھ رہے ہیں ہم اپنی شناخت کر ہم بھی لاڈ صاحب بنے, یہ ہماری پہلی غلطی تھی. بہت اچھا. پھر یہ غلطی بنتے بنتے ایک ہماری غلطی اور زندگی کا حصہ بن گئی. تو اب شاید ہمیں پھر واپس لوٹنا ہے اپنی زبان, اپنی تہذیب کی طرف. تو شاید ہم پہلے ہمیں ہوتا یہ تھا کہ آداب میں ہم اپنی آواز اونچی کرنے کو بھی ڈرتے تھے. اب یہ دور ہمارا ختم ہو گیا ہے. ہمارے ہاں ڈر, لحاظ, سب سے پہلی چیز لحاظ تھی. یہ لحاظ, یہ ڈر, یہ زبان اپنی مادری زبان کے ذریعے سے ہم بچوں میں ڈالتے جائیں, ادب کی طرف متوجہ کریں. کیوں نہیں ہے, سائنسی مضامین بھی اپنی زبان میں پڑھائیں. دوسری زبان سیکھنا آسان ہے. آپ کی مادری زبان پہ عبوریت ہو تو اب جیسے ہمارے یہاں ایک معمولی ڈرائیور سعودی عرب جاتا ہے تو واپس آ کے بڑی اچھی عربی بولتا ہے, 2-3 مہینے میں عربی سیکھ لیتا ہے. تو کیا ہم دوسری زبان نہیں سیکھ سکتے؟ سیکھ سکتے ہیں. تو پہلی چیزیں ہم یہ ہونی چاہیے ہماری. تو ہم پہلے زبان کی طرف توجہ دیں, پھر اس زبان کے ادب کی طرف خود بخود ہم توجہ دلا سکیں گے. اور ہم چاہتے ہیں ہماری تہذیب, ہماری ثقافت, ہماری شناخت باقی رہیں, تو ہم اس طرف توجہ دینی ضروری ہے. آپ نے مجھے مدعو کیا, مجھ سے کچھ اپنی باتیں یہاں پر شیئر کرنے کا موقع دیا, اس کے لیے شکر گزار ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا بھی, آپ کے چینل کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. ناظرین, ہم گفتگو کر رہے تھے معروف افسانہ نگار جن کا تعلق شہر گلبرگہ سے ہے, اور گلبرگہ جنوبی ہند میں ادبی لحاظ سے بہت اہم مقام ہے.
اور ہم محترمہ کوثر پروین صاحبہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے چینل کے لیے وقت دیا. بہت بہت شکریہ. جی شکریہ. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.